सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो रोज़ा रखे इस हालत में कि उसका खाविंद घर में मौजूद है। औरत नफली रोज़ा अपने खाविंद की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती अगर वो घर में मौजूद हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत की इस हालत में फौतगी हो जाती है कि उसका खाविंद उससे राज़ी है तो वो औरत जन्नती औरत है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबिया आती हैं, आप अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि क्या तू शोहर वाली है? अगर तू शोहर वाली है तो उसकी खिदमत और उसके साथ जो तेरा रवैया है उसके ऊपर गौर करती रहना कि तेरा खामिन तेरे लिए बाइस जन्नत भी है और बाइस जहन्नुम भी है। आप अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक परवरदिगार आलम उस औरत की तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखेंगे जो अपने खामिन की नाशुक्री करती हैं। हालांकि ये औरतें अपने खामिन से बेनियाज भी तो रह नहीं सकती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जब जन्नत और जहन्नुम को देखा तो जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरतों की कसरत को पाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत पाबंदी वक्त के साथ नमाज अदा करती है, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अपने खाविंद की इताअत करती है, ये 4 काम करती है, फिर वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो सकती है। मतलब कि इसके साथ अपने खाविंद की इताअत लाजमी है। अब ये वो तालीमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया की इन बेटियों की तरबियत और तालीम करते हुए इरशाद फरमाई हैं। आज मेरी बहनें और दोस्तें, इन तालीमात को सीखना तो बड़े दूर की बात है, इनको सुनना भी गवारा नहीं करती। इस वजह से कि क्या सिर्फ और सिर्फ खाविंद के हक हैं, हमारा कोई हक नहीं है, सिर्फ खाविंद की ही इताअत करनी है, हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का हक नहीं है, हम लोगों को भी हक दिया जाए। अगर एक बात को देखा जाए तो मेरी नज़र से आज तक जितने भी इश्तिहार गुजरे हैं और जितनी भी इस तरह के तवीज़, चिल्ले, धागे, पीर साहब, उनका सिर्फ एक ही होता है कि अपने खाविंद को मुट्ठी में करने का तवीज़, अपने खाविंद को अपना गुलाम बनाने के लिए तवीज़, धागा, चिल्ला और दम और ये सब कुछ। और ये औरतें अपने खाविंद को मुट्ठी में करने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए चिल्ले करेंगी, धागे उठाएंगी, तवीज़ उठाएंगी, सारा जितनी भी खाविंद की जमा पूंजी है जाके पीरों फकीरों को दे करके आ जाएंगी, क्योंकि इनका माइंड बन चुका है कि हमने अपने खाविंद को गुलाम बना के रखना है, हमने उसकी इताअत नहीं करनी, उसको अपने सर का ताज बना के नहीं रखना। आज तक अगर शिकायतें मिली हैं तो किसकी? कि हम लोगों को खाविंद को फरमाबरदार बनाने के लिए हमें तावीज़ चाहिए, कोई वजीफ़ा चाहिए। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा हक तो खाविंद का है और सबसे ज़्यादा नाफरमानी तो औरत करती है। आज तक किसी खाविंद ने ये नहीं कहा कि मुझे तावीज़ चाहिए कि मेरी बीवी नाफरमान है, मेरी बीवी ज़ुबान दराज है, मेरी बीवी नाशुक्री है, मुझे तावीज़ चाहिए। अब ये वो तालीमात हैं कि हम लोग अपना माइंड सेट करें, सोच मुस्बत रखें, क्या कि हमने अपने खाविंदों की इताअत करनी है, उनकी फरमाबरदारी करनी है, उनको सर का ताज बनाना है, हमने ना कि उनको गुलाम बनाना है और उनसे गुलामी करवानी है। आज ये तालीमात को देखिए और आप मेरी दोस्तों और बहनों का अपने खाविंदों के साथ रवैया देखिए। मेरी दोस्तें और बहनें ये समझती हैं कि हमने अपने खाविंद के घर की सफाई कर ली, उसके कपड़े धो लिए, इस्त्री कर लिए, उसका रूम साफ कर दिया, तो हमने क्या किया? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फरमाबरदार बीवी है वो मैं ही कहलाती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे काम टाइम से कर दिए। हालांकि इन सारे काम के करने का नाम खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी नहीं है। खाविंद की इताअत क्या है, खाविंद की फरमाबरदारी क्या है, और वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से आपका खाविंद आपके ऊपर तवज्जो नहीं देता और आपका घर कभी भी पुरअमन पुरसुकून नहीं रह सकता। वो वजह क्या है? देखते हैं हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक हदीस। इनका बेटा बीमार है, बीमार बेटा छोड़ करके खाविंद सफ़र पे चला जाता है। जब खाविंद सफ़र पे जाता है तो बेटे की डेथ हो जाती है। ये बेटा जब फोत हो जाता है तो इनका खाविंद सफ़र से वापस आते हैं तो उम्मे सुलैम मुस्कुराहटों के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपने खाविंद को रिसीव करती हैं, घर में राहत, खुशी और पुरसुकून माहौल बनाती हैं। अपने बेटे का जो दुख है, अपनी ममता को मार करके इतनी बड़ी परेशानी भी अपने खाविंद को नहीं बताती हैं कि मेरे खाविंद क्या होंगे, इस खबर को सुन करके परेशान होंगे, तो मैं ये खबर इनको सुना करके परेशान करके नाफरमान बीवी में ना लिखती जाऊँ। आज हमारे यहाँ
اب آپ سوچئے کہ آپ اپنے خامند کو یہ سکون، یہ والا سکون اور یہ دلی تسکین، یہ ماحول ان کو دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خامند باہر کی صعوبتوں کا، تھکاوٹوں کا، پریشانیوں کا تھکا ہارا جب گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچتے ہی ہونا یہ چاہیے کہ اس کو مسکراہٹوں کے ساتھ ریسیو کیا جائے، اس کے لیے پرامن پرسکون ماحول بنایا جائے۔ یہ جو باہر سے تھکاوٹ لے کر آیا ہے ایسا ماحول بنائیں کہ اس کو وہ بھی بھول جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی خامند انٹر ہوا تو دن بھر کی جتنی چغلیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، ہنگامے تھے، ختم ہوا، سودا سلف تھا، روتے بچے، بیمار بچے، دنیا کی جتنی پریشانیاں دن کو ہم لوگوں کو تھی، ہم لوگوں کو گھر میں جو تھکاوٹ بھی تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے خامند کی انٹری کے ساتھ ہی اس کے اوپر دے ماری۔ اب کیا ہوگا، جو بندہ پہلے ہی گھبرا کے تنگ آ کے اس ماحول سے گھر میں آرام اور سکون کے لیے آیا ہے، آپ آگے سے اس کو اس طرح سے پیش آئیں گی تو وہ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا، وہ مسکراہٹیں نہیں بکھیرے گا، اس کے منہ سے پھول موتی نہیں جھڑیں گے، پھر وہ بھی غصہ کرے گا، تنگ آ کر کے غصہ کرے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، اس گھر کو چھوڑ کر کے، آپ کو چھوڑ کر کے وہ اس جگہ چلا جائے گا جہاں پہ اس کو پیار ملے گا، محبت ملے گی، دل کا راحت ملے گا، ذہنی ٹینشن اس کی دور ہو جائے گی، وہ والی جگہ دیکھ لے گا۔ پھر ہماری دوستیں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامند ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے، ہمارے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے ام سلیم جیسا گھر میں ماحول بنایا کہ آپ کا خامند گھر میں اس سکون میں آ کر کے رہے کہ وہ کسی کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، اس کا گھر کے بغیر کسی جگہ دل ہی نہ لگے۔ آج آپ کے گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، آپ کا خامند آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا، تو آپ کے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے؟ اگر ان بری خصلتوں میں سے غور کیجئے، آپ کے اندر کوئی ایک خصلت بھی ہے تو اس کو دور کر کے اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتی ہیں۔ پہلی بری خصلت کہ عورت اپنے خامند سے بحث و مباحثہ نہ ختم ہونے والا شروع کرتی ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی جو بحث شروع کرتی ہیں، اپنی جیت اس میں پکی کرواتی ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، خامند سے بحث کر کے کیا ملے گا سوائے لڑائی اور گھر کا ماحول خراب کرنے کے۔ اگر آپ ایسے کرتی ہیں، آپ کے اندر یہ عادت ہے، تو آپ کا گھر کبھی بھی پرسکون نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے خامند کے ساتھ نہیں بنتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ نے خامند کے ساتھ مناظرہ تو نہیں کرتی ہیں۔ خامند نے ایک بات کر ہی دی ہے، اس نے بول ہی دی ہے، تو پھر اپنی جیت پکی کروانے والا مناظرہ دن ہا دن جو ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ خامند کو بولنے کا، اپنی صفائی میں بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا کہ تم نے یہ بات کی تو کی کیوں ہے۔ اس نے اگر ایک وقت میں کوئی بات کہہ دی ہے اور دوسرے وقت میں آپ کو کرنے کا کہہ دیا ہے، پھر وہ مناظرہ شروع ہوگا جس سے آپ اپنے خامند کے دل سے اتر جائیں گی، آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس سے آگے اگر عورتوں کے گھر میں یہ ناچاکیاں ہوتی ہیں تو ان میں ایک وجہ ہوتی ہے، خامند اور بیوی کے رشتے میں جو پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے، اس میں ایک انا کا پہاڑ لا کے ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہمارے گھر ملنے آئے اور خامند کی طرف سے کسی رشتہ دار نے ان کی عزت نہیں کی، ہم نے اس کو یہ فیصلہ سنا دینا ہے کہ تیرے رشتہ داروں نے میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کی، اور آج کے بعد میں تیری 7 نسلوں کی عزت کرنے والی نہیں ہوں۔ جب یہ انا کا پہاڑ ہم اپنے رشتے میں کھڑا کریں گے تو یہاں پہ پیار محبت نہیں ہوگا، یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے اور ناچاکیاں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اپنے خامند کے اوپر غصہ نہ کریں۔ اگر آپ اپنے خامند کے اوپر غصہ کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، تو آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ آپ اپنے خامند کے دل پہ راج کریں گی اور آپ کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ناچاکی نہیں ہوگی۔ اپنے خامند کو ہر وقت طنز نہ کریں، تان و تشنی نہ کریں اس کے اوپر، اپنے خامند کے ساتھ زبان درازی نہ کریں۔ یہی وجوہات ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں، ہم عورتیں اپنی زبان درازی میں ویسے بھی بڑی مشہور ہیں۔ اپنی زبان جو ہے ہم اگر کنٹرول میں رکھ لیں اس وقت جب کہ خامند کو غصہ آیا ہے یا اس وقت جب کہ آپ کو غصہ آیا ہے، تو بڑے بڑے فیصلے ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں، بڑے بڑے ہنگاموں سے بچ سکتے ہیں۔ عورت جب اپنے خامند کی عزت نہیں کرتی تو خامند کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ کون سی عزت؟ وہ والی عزت نہیں جو آپ اپنے خامند کے منہ پہ اس کی چاپلوسی کرتی ہیں، جی جان اس کو وقتی طور پہ کرتی ہیں۔ عزت وہ ہے، خامند موجود نہیں ہے، اپنے میکے جا کر کے بھی اپنے خامند کی کوئی کمی کوتاہی بھول چوک اس سے ہو گئی ہے وہ بالکل بیان نہ کریں،
ہوتا کیا ہے، ماں باپ کے سامنے آپ لوگ جو ہے اپنے خاوند کی تذلیل کریں، بھائیوں کے سامنے اس کو گالی گلوچ کریں، اس کے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے اس کی تذلیل کریں، چیخیں چلائیں، لڑائی جھگڑا کریں، اس کے بہن بھائیوں میں اس کی عزت نہ چھوڑیں، پورے محلے میں بیٹھ کے خاوند کی جو ہے وہ برائی کی داستانیں بیان کریں، اپنے دوستوں میں اس کو برا مشہور کر دیں، میکے میں اس کو برا مشہور کر دیں، ہر جگہ کہ یہ بندہ ہی اچھا ہی نہیں ہے۔ تو جب خاوند کی عزت نہیں کریں گی تو آپ کی کون عزت کرے گا، اور آپ کی خاوند کی نظر میں کیا عزت ہوگی؟ اگر آپ کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کر کے اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آج عورت اپنے خاوند کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر خاوند نے کوئی فیصلہ لے ہی لیا ہے تو ایک نیک اور با کردار بیوی کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے خاوند کو عزت دیتے ہوئے اس کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دے، خاوند بھی خوش اور آپ کا فیصلہ، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کا گھر کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہوتا کیا ہے، ادھر خاوند بیچارہ کوئی فیصلہ لے ہی لیتا ہے تو عورتیں یہ ٹھان لیتی ہیں کہ نہیں، اس نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے تو وہ ہونے دینا ہی نہیں ہے، چاہے ہمارا گھر ٹوٹ جائے، لڑائیاں جھگڑے ہوں، فتنہ فساد ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، گھر کا سکون خراب ہو، بچے اس ماحول کو دیکھتے رہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خاوند نے یہ فیصلہ لیا تو لیا کیوں ہے؟ اس نے ماں کے کہنے پہ لے لیا، باپ کے کہنے پہ لے لیا، اس کو ضرور بھائی نے کہا ہوگا، اس کو اس کے دوستوں نے، مجھ سے تو اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، اس نے۔ آپ سوچئے ایک منٹ کے لیے، اللہ نے جو عقل، فہم اور فراست مرد کو دیا ہے وہ عورت کو نہیں دیا۔ عورت کی عقل بھی کم ہے اور عورت کا دین بھی کم ہے، اس لیے یہ والی بات اپنے خاوند کے لیے کہ اس کو فیصلے کو نہیں مانتی ہیں، آپ کو تو فیصلہ کرنا آتا ہی کوئی نہیں ہے، کبھی ڈھنگ کا تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، یہ والی بات ایک مرد کے لیے زہر قاتل ہے۔ زہر قاتل ہے یہ بات مرد کے لیے کہ آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں، عقل کا کام کبھی کیا ہی نہیں، فیصلہ تو آپ کو لینا آتا ہی نہیں، جب بھی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، میں نے ایسے نہیں ہونے دینا۔ جب ہم وہاں پہ آ کے اپنی عقل، فہم اور فراست کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، ان کو ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس گھر سے کبھی لڑائی نہیں ختم ہوتی، کبھی خوشی کی خوشبو یہاں پہ آ ہی نہیں سکتی ہے، خوشیاں ہمیشہ کے لیے یہاں سے روٹ کر کے چلی جائیں گی اور آپ کے خاوند کا پیار اور محبت بھی ساتھ لے کر کے چلی جائیں گی۔ آج آپ اپنے گھر کو پرامن بنانے کے لیے اپنے گھر میں آرام اور سکون کا ماحول پیدا کریں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا خاوند جو باہر کی پریشانیوں سے تھک کر کے گھر آتا ہے وہ آرام کے لیے آتا ہے، وہ سکون کے لیے آتا ہے۔ آپ اپنے ایک سمجھدار خاتون اپنے گھر کا ایسا ماحول بناتی ہے کہ اس کا خاوند کسی بات سے بھی اس سے ناراض نہ ہو، اس کو کوئی بات بری نہ لگے۔ ایسے مرد اپنے گھر سے باہر کسی کو آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے، جن کو گھر سے پیار ملے، محبت ملے، چاہت ملے، سکون ملے، آرام ملے، خدمت کرنے والی بیوی ملے۔ یہ والی چیزیں جب مرد کو ملیں، مرد کبھی کسی طرح کی لڑکی کو باہر نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ آج ہماری بہنوں کے اندر تو اتنی برداشت نہیں ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی ماں کے لیے علادہ سے ایک برگر اٹھا کر کے لے آئے، ایک برگر، تو بیوی سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے میرے لیے، میرے پورے بچوں کے لیے کیوں نہیں لایا، صرف ایک بیوی کے لیے لے کر کے کیوں، اپنی ماں کے لیے لے کر کے کیوں آیا ہے۔ تو یہ والی بات بھی ہم سے ہونا تو ایسے چاہیے، ایک با کردار بیوی اپنے خاوند کو خود اس بات کی جو ہے وہ آپ لوگ توجہ دلائیں، اس کو ٹائم دیں، کیا کہ آپ اپنے والدین کو ٹائم دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کیجئے، یہ سوچ کر کے کہ وہ تیری جنت ہیں، اور یہ دیکھ کر کے کہ کل یہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، یہ ہماری بھی اسی طرح سے عزت کریں گے اور ہماری کیا کریں گے، عزت بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے۔ آپ سوچئے اگر بیوی کے والدین آپ کی مطلب بیوی کی جنت ہیں تو شوہر کے جو والدین ہیں وہ اس کی جنت ہیں، آپ اس سے اس کی جنت چھیننے کی کوشش مت کیجیے، نہیں تو یہ ساری جو ہیں وہ باتیں ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت کا گھر اگر اس کے اندر یہ والی باتیں پائی جاتی ہیں تو کبھی بھی خوشیوں بھرا گھر نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کو اپنے خاوند سے شکایت ہے
تو آپ اس کی بے رخی کی شکایت کرنے کی حقدار ہی نہیں ہیں اگر آپ کے اندر یہ والی ساری بری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سارے حق ادا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور پھر اپنے رویے کو دیکھیں، تو آپ کا گھر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا گھر جنت کا نقشہ نہ پیش کرے، پرامن نہ ہو، پرسکون نہ ہو، آپ کا خاوند آپ اپنے خاوند کے دل پہ راج کرنے والی نہ بن سکے۔ آج اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے یہ دو چار جو کام ہیں ہمارے، کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک اور کھانا بنانے سے لے کر برتن دھونے تک، یہ سب ہم کر کے اپنے خاوند کا حق ادا کر دیتی ہیں، تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ آج تک عورتوں نے اپنے بیویوں نے اپنے حق لینے سیکھے ہیں، آپ نے خاوند کو دیا کیا ہے، اس کی خدمت کی کتنی ہے، اس کو حق دیا کیا ہے۔ اگر خاوند کا اتنا حق ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک خاوند کے جسم میں کوئی اس طرح کا زخم یا دانہ بن جاتا ہے جس کو ایک عورت اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیتی ہے، اس کے پیپ کو، زخم کے گند کو، لہو کو زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیتی ہے، یہ عورت اپنے خاوند کا پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو آپ اس حدیث کی روشنی میں سوچئے کہ جو سارا دن اپنے خاوند کو زبان سے کہے گئے الفاظ کے ساتھ اس کے کلیجے کو پھاڑ دیتی ہیں، اس کے دل پہ جو زخم لگاتی ہیں وہ کبھی بھرنے والے نہیں ہوتے۔ تو آپ میری بہنیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ بے شک اپنے خاوند کے زخموں کو جسم کے زخموں کو زبان سے چاٹ کے صاف نہ کریں، لیکن آپ جو اس کو ہر وقت اس کا کلیجہ چیر دینے والے طنز کرتی ہیں، اس کو غصہ کرتی ہیں، چلاتی ہیں اور ایسی باتیں کہتی ہیں جو خاوند کو بری لگتی ہیں، آپ اس کو کم سے کم وہ والے زخم نہ دیں۔ اللہ آپ کے گھر کو خوشیوں بھرا گھر بنا دے گا۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں محبت، پیار اور سکون اور چاہت دیتی ہیں تو آپ کا خاوند کبھی کسی کو نظر اٹھا کر کے بھی دیکھے گا۔